अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू रोमन राइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस न्यू नॉवल का स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। खूब बड़ा सहन जिसके आधे से ज़्यादा रकबे को नीम के घने दरख्तों की छाँव ने अपनी आगोश में ले रखा था। इस वक्त 2 मंजिला इमारत में रिहाइश पजीर तमाम जुमला ख़वातीन का इज्तिमाई मरकज़ बना हुआ था। सबकी अपनी अपनी आवाज़ थी, अपना अपना अंदाज़ और अपनी अपनी बोली, लेकिन मौजू एक ही था जो इन सब के बीच बड़े ज़ोर और शोर से डिस्कस हो रहा था, और वो मौजू था राबील की शादी। वो भी बज़ाहिर अनजान बनी कोड़ियाँ मुट्ठी में भर भर सुर्ख रंग के कपड़े और गोटे से बनाई गई बसात पर फेंक रही थी, और ध्यान चूँकि मुसलसल अम्मी और ताई अम्मी की बातों पर लगा हुआ था, इसलिए इतने ही तसलसल से हार भी रही थी। भाई मैं नहीं खेल रही, तुम्हारा ध्यान तो है नहीं इधर। जरताज ने एकदम ही सारी कोड़ियाँ बिखेर दी। और नहीं तो क्या। चलो। तानिया को जाने क्या ख्याल आया कि वो एक्साइटमेंट के मारे अपनी झोली में से मूंगफली के सारे छिलके वहीं झाड़ वाड़ कर खड़ी हो गई। गानों की गानों की प्रैक्टिस करते हैं, उसकी आवाज़ में बचकाना सा शौक था। हालांकि वो उम्र में राबील से 2 साल बड़ी थी। राबील ने कदकड़े लगाती सरताज के साथ अंदर चल जाती। सोनिया को हंस के देखा, भला सिर्फ 2 लड़कियां मिलकर गोंद से गानों की प्रैक्टिस करने वाली थी, और जिसकी शादी हो रही है उससे तो कोई पूछता ही नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। सोचते हुए उसके कान एक बार फिर अम्मी और ताई अम्मी की बातों की तरफ लग गए, जहाँ बार बार उसकी शादी और शादी की तैयारियों के हवाले से उस सितमगर का नाम बार बार आ रहा था। राफिया सिकंदर इस ख़ानदान का सबसे बड़ा फर्जंद अर्जमंद, और राबील इफ्तिखार उस फैमिली की सबसे छोटी और लाडली बेटी। इस लिहाज से ये शादी पूरे घर में सबसे ज़्यादा अरमानों भरी शादी थी। उम्र में वाज़ह बल्कि किसी हद तक मुकाबले एतराज़ फ़र्क बड़ी तरह मजाजों पर असरअंदाज हुआ था। यही वजह थी कि वो आम लड़की की तरह जहाँ शादी की ख्वाहिश रखने और उसके पूरा होने पर खुश थी, वहीं कभी कभी राफिया का मिजाज देखकर फ़िक्रमंद भी हो जाती थी। उम्र कम होने की वजह से तबीयत में भी बेफिक्री और लाउबालीपन का अंसर जो अरूज पर पहुंचा हुआ था। आजकल वो इससे जान छुड़ाने की फ़िक्र में हलकान हो रही थी। हर काम वक़्त पर करने की फजूल आदत अपनाने की की भी कोशिश की जा रही थी। सर झाड़ मुंह पहाड़ वाली कैफियत में भी बफसल खुदा काबिल ज़िक्र तब्दीली आ गई थी। सब वो सबसे वो शिकायत थी जो राफिया एक कज़न होने के नाते उसे जताता रहता था, लेकिन अब ज़िंदगी में पहली बार उसे उन शिकायत का ना सिर्फ नोटिस लेना था, बल्कि उन्हें दूर करने की हत्तल मकदूर कोशिश भी करनी थी। वो अपने शेड्यूल पर खुशी और सख्ती से अमल पैरा था। इसके दूसरे कज़न्स और बहन भाई उसका मजाज भी उड़ाते थे और उसे सराहते भी थे, लेकिन वो हर 2 सूरतों में कान लपेटे रखती थी, क्योंकि कान खोलने का कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर से अम्मी थी जो नसीहतों का ना जाने कौन सा अंबार ज़ुबान की नोक पर उठाए फिरती। उनके लेक्चर का आगाज़ और इख्तिताम उसी जुमले से होता, अब तुम छोटी नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। वो अभी ऐसा ही जाती सर्दियों और आती गर्मियों का शादी से करीब 3 दिनों में से एक दिन था जब उसने अम्मी के लेक्चरार बनने की ख्वाहिश को रद्द करते हुए हाथ उठाकर ज़ोर से कहा, अम्मी मुझे अच्छी तरह पता है अब बड़ी हो गई हूँ, कोई बच्ची नहीं रही। वो और अम्मी उस वक़्त किचन में खड़ी थीं जब उसने नहायत चिढ़कर अपनी बात मुकम्मल की और मुड़कर सलाद के लिए कच्चर प्याज कुतरने लगी। अम्मी कब किचन से गई, और दूसरा कोई जो दबे कदमों किचन में आया था वो कौन था? उसे कोई सरोकार न था। अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मैं एक ज़रा सी प्याज भी। ये अचानक छुरी शेल्फ पर गिरने के अंदाज में रख दी गई। अब दूसरे हाथ से अपनी उंगली पकड़े वो मुड़ी तो धक से रह गई।
ارے یہ تو رافیہ ہے، یہ یہاں کب آئے؟ رافع ہے یہ یہاں کب آئے؟ نل کے نیچے کی گئی انگلی میں اس سے نکلتے خون کی دھار بہاتے وہ مسلسل سے اسی بات پر غور کر رہی تھی، جب ہی ان کی آواز پر اچھل پڑی، یہ لگا لو جی، ہونکوں کی طرح دیکھا، یہ لگا لو ٹیوب، بلکہ لاؤ میں ہی لگا دوں۔ رافع اس کی کیفیت سے بھرپور حظ اٹھاتے ہوئے بولے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سختی سے انگلی پر اپنا انگوٹھا جما دیا۔ پانی بہاؤ تو خون نکلتا چلا جائے گا، ایسے رکے گا؟ وہ تو سر جھکائے اقوال زریں سنتی رہی، شریف بچوں کی طرح ایک زر آنکھ اٹھا کر ان کی شرارتی مسکان دیکھ لیتی تو فوراً ہاتھ چھڑا کر بھاگ لیتی۔ وہ تو ٹیوب لگا کر مسکراتے ہوئے کچن سے نکل گئے۔ وہ سمن بکمن کی عملی تفسیر بنی رہی۔ مائیوں سے 2 دن پہلے نگہت بازی اور چھوٹی پھپھو ایک ساتھ تشریف آوری سے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کبھی نچلے پورشن میں محفلیں جمی ہیں تو کبھی اوپری منزل پر۔ امی نے حتی المقدور کوشش کی تھی اب رابیل رافعہ سے پردہ کرنا شروع کر دے، لیکن یہ طوفان لڑکی چھوٹی پھپھو کے تینوں سپوت، خود اس کے دونوں بھائی اور نافع جو اس کا ہونے والا دیور تھا، وقتاً فوقتاً امی کی طرف سے تانا گیا وہ یہ پردہ چاک کرنے میں لگے رہتے۔ ایک ایسے ہی دن وہ امی کی لگائی گئی پابندیوں کے زیر اثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، جب دروازہ کھول کر رافع اندر آئے۔ اس نے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا اور اچھل کر رہ گئی، آپ کیسے آ گئے؟ اس کے منہ سے بے ربط سے الفاظ نکلے۔ چل کے پیدل، انہوں نے ہنس کے جواب دیا۔ وہ کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی، صرف 4 دن کی تو دوری تھی، شرم سے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ چلو اوپر، میں تمہیں لینے آیا ہوں، بلکہ زبردستی دھکیلا گیا ہوں، بڑے ووٹ بنا رکھے ہیں تم نے۔ ان کے گداز ہونٹوں پر بڑی مدھر مسکان تھی۔ وہ امی وہ متذبذب ہوئی۔ ارے میں سب سے پوچھ کر آیا ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک بار اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ رافع بہت اچھی طرح اس کے نرم و ملائم ہاتھ کا لمس محسوس کر رہے تھے اور چلتے ہوئے بتا رہے تھے، اس سازش میں گھر کے بڑے بھی شامل ہیں، اسپیشلی پھپھو۔ اوپر لاؤنج میں سب جمع ہو گئے، پھر سوچ کر ہی اس کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاؤنج میں سب نے اس کا بہت شاندار استقبال کیا۔ وہ کان کے لو تک سرخ پڑی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے سیٹیاں بجا بجا کے اور لڑکیوں نے اوئے ہوئے کے نعرے لگا لگا کے اس کی مت مار دی تھی، اور اس وقت تو وہ بالکل ہی بے ہوش ہونے لگی جب اس نے اس جم خفیر میں امی اور تائی امی کو پھپھو کے ساتھ ایک کونے میں براجمان دیکھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی، اور پھر وقفے سے ان کی نظریں بھٹک کر رافع کی طرف پڑتی رہیں، اور جب کبھی نظریں چار ہو جاتی تو وہ آفس مسکرا دیتے۔ رافع کو یوں اتنے نرم موڈ میں بے بات مسکراتے اس نے زندگی میں پہلی بار ہی دیکھا تھا شاید۔ خوشیوں بھرے دن اور ہنستا مسکراتا وقت کتنا جلدی گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، بس یوں لگتا ہے جیسے پلک جھپکے اور بس۔ خاندان کے سب ہی لوگ اپنے تمام تر مصروفیات سے جان چھڑوا کر یونیورسٹی، کالجز اور دفاتر سے چھٹیاں لے کر بہت عرصے بعد یوں گھر میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف تو وہ خوش بہت تھی کہ دن ہی خوشیوں بھرے تھے، اور دوسری طرف اس کی آنکھیں رہ رہ کے بھر آتی تھیں، کبھی اسٹور روم میں جا کر آنکھیں رگڑتی تو کبھی کچن میں، اور اس نے باتھ روم تک کو نہ بخشا تھا۔ مائیوں کا پیلا جوڑا بھی اس پر یوں کھل رہا تھا جیسے زرد رنگ بنا ہی اس کے لیے ہے۔ زرتاج سونیا کی تو چھب ہی نرالی تھی، سفید کرتا شلوار اور میرون شالوں کے پٹکے شانوں پر ڈالے، سب لڑکے بھی اتراتے پھر رہے تھے۔ رابی، احد اور زرتاج کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا؟ ساتھ کھڑے ہوئے پھپھو اس کے کان میں سرگوشی کر کے اٹھ گئی۔ وہ ناسمجھی کے انداز میں انہیں تکتی رہ گئی۔ عقد کو تو تقریب کے اختتام پر کھلا، جب اچانک ہی پھپھو اور تائی امی نے احد اور زرتاج کی منگنی کی علانیہ رسم ادا کی۔ مجھے تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، اس نے برابر میں بیٹھے موہت سے شکوہ کیا۔ تم دلہن ہو نا؟ موہت کا انداز سراسر اطلاع دینے والا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جھلا کر سونیا کی طرف پلٹی۔ او ہو بھائی، اب ہم ہر بات اگر تمہیں بتایا کرتے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے چکر چلا
ابھی 2 گھنٹے پہلے چکر چلا ہے۔ کس کا چکر؟ اس نے بات بیچ میں چکلی۔ اللہ رے، سونیا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ زیادہ پٹر پٹر مت کرو، سر جھکا کر بیٹھو۔ اس نے فوری طور پر ہدایت پر عمل کیا، لیکن چین کہاں تھا؟ اب بتا بھی دو، کیا زرتاج اور راحت نے چلایا اس قدر تیز چکر؟ پھپھو اور تائی امی کا چکر کھٹ سے رشتہ دیا، پھٹ سے منظور ہوا اور فٹافٹ منگنی طے، جھٹا جھٹ بیاہ۔ وہ کچھ مزید بولتی، لیکن رافع کی آواز نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ذری جا کر میرا کمرہ صاف کرو، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ چپکی بیٹھی رہ گئی۔ شادی کے دن وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ آج زرتاج اور احد دونوں ہی کچھ زیادہ چہک رہے تھے۔ رافعہ بھی کسی سے کم ہونے نہیں لگ رہی تھی، رافع بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں کی جوڑی نے چاند سورج کو شرما دیا اور خوب ہی تعریفیں سمیٹی۔ رخصتی کے وقت وہ ابو اور امی سے مل کر بری طرح رو دی۔ ارے صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہی تو جانا ہے۔ ابو کھوکھلے لہجے اور نم آنکھوں سے اسے تسلیاں دے رہے تھے کہ بیٹی کی پرائے ہونے کا احساس تو انہیں بھی تھا۔ چاچو شاید رابیل کی سینڈل پیروں میں کاٹ رہی ہے، یہ اس کا دیور نافع تھا۔ اور رافع بھائی اتنے بھی بیچارے نہیں کہ اپنی دلہن کو گود میں اٹھانے کی سنگین غلطی کریں۔ محفل کوز اور عرفان زار بنانے کے لیے مسخرے آس پاس ہی موجود تھے۔ گھر آ کر لڑکیوں نے ہر دروازے پر نیک وصول کیا اور ان کے بیڈ روم تک پہنچتے لڑکے بھی لڑکیوں کے ساتھ دلہا لوٹو مہم میں شامل ہو چکے تھے۔ رافع کی مسکراہٹیں باقاعدہ دہائیوں میں بدل گئی۔ ارے کوئی میرا بچاؤ بھی کرے گا کہ نہیں؟ میں نہیں بے وفا دھوکے بازوں، تم لوگوں سے تو میں اچھی طرح نبٹ لوں گا۔ آج تو رافع کے آواز میں بھی نہ رالی کھنگ تھی، سرشاری اور کوئی من پسند چیز پا لینے کی کھنک۔ آخر میں تو حد ہو گئی۔ رافع نے صاف ان لوگوں کو جتا دیا کہ تم لوگ فٹافٹ یہاں سے پھوٹ لو، میں اب کمرے میں جا کے باہر نہیں آؤں گا۔ اور خیر چٹائی او بھائی ہوتی رہے گی صبح، میں نہیں جانتا، ہٹ جاؤ۔ سونیا اور زرتاج نے جلدی اس کا شرارہ سیٹ کیا۔ رافع اس دوران بھی جلدی کا شور مچاتے رہے۔ اللہ کر کے سب کو کمرے سے نکالا اور دروازہ بند کر کے پہلی فرصت میں اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر اچھال دی۔ صبح وہ سب کو رونمائی میں دیا جانے والا چین اور لاکٹ میں جو دل کی شکل کا تھا، جس پر بہت خوبصورت انداز میں ڈبل آر لکھا ہوا تھا، دکھاتی پھر رہی تھی۔ چہرہ کھلتا گلاب ہو رہا تھا، بات پر دانت نکل رہے تھے، جھیم شرم الگ اور آواز ہی ایک دن میں دھیمی پڑ گئی تھی۔ دوپہر میں امی ابو، سونیا اور ارقم کے ساتھ پھپھو کی تینوں چہیتے زرتاج اور نافع بھی اس کے میکے والے بن بیٹھے، باقاعدہ ناشتہ لے کر آئے اور اسے لے کر گئے۔ خوب ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ پھر نیچے آنے کے بعد امی نے اسے آرام کرنے بھیج دیا۔ وہ خود سونا چاہتی تھی، لیکن آنکھوں میں نیند کہاں، وہاں تو بس ایک ہی سراپا تھا، رافع کا خود بروز سراپا۔ کل رات اس نے رافع کا جو روپ دیکھا، وہ شاید اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور انوکھا روپ تھا۔ اور اگر میں ان کی دلہن نہ بنتی تو ان کی شخصیت کے اتنے خوبصورت رنگ سے کبھی متعارف نہ ہو پاتی۔ گھر میں رافع بچپن ہی سے سب سے بڑے ہونے کے ناطے سب سے زیادہ رعب اور دار سمجھے جاتے تھے، اور رابیل کو تو چند سال پہلے تک سب ہی افراد خانے یہ کہہ کر ڈرایا کرتے تھے کہ اب کوئی حرکت ہوئی تو رافع کس سے شکایت ہوگی، وہ تمہیں ڈانٹے گا یا تمہاری پٹائی کرے گا۔ رابیل کے لیے وہ ایسے ہی تھے جیسے ابو یا تایا ابو، اور کسی بھائی کی روب میں تو وہ آتی ہی نہ تھی۔ اس نے خود بھی جب سے ہوش سنبھالا تھا رافع کو ایک منظم، قدرے سنجیدہ اور الگ تھلگ سی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہر موسم، عمر اور کلاس اسٹینڈرڈ کے حساب سے ان کے پاس بنایا سارے دن کا شیڈول ہوتا تھا، اور وہ اسے روٹین کے حساب سے چلتے تھے۔ وقت پر جاگنا، وقت پر کھانا، سحر گیزی، صبح کی سیر، چہل قدمی اور بعد میں جوگنگ ایکسرسائز۔ اور خود رابیل کا یہ حال تھا کہ اگر غلطی سے وہ مقررہ وقت سے کچھ پہلے اٹھ بھی گئی تو اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے رافع کی ہمت اور کثرتی جسم کو چپکے سراہا اور کروٹ بدل کر پھر سے نیند میں گم ہو جاتی۔ نہ جاگنے کا کوئی حساب کتاب، نہ تھا کھانے کا کوئی وقت، اسے تو منہ دھونے، نہانے اور کپڑے بدلنے تک کے لیے
دوسرے ہی کہتے تھے، اور ان دوسروں میں کبھی کبھی رافع بھی شامل ہو جاتے تھے۔ اس کے اپنے بڑے بھائی ارقم اور ارحم اب اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور سونیا تو تھی ہی صرف 2 سال بڑی، اس کا کہنا اور نہ کہنا برابر ہی تھا۔ رافع کے لیے جب تائی امی کی طرف سے پیغام آیا تو سب سے پہلے سب سے پہلے اس نے یہ ہی سوچا کہ بھلا تائی امی نے رافع کے لیے اس جیسی لڑکی کو کیوں پسند کیا؟ ہم دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ اور یہ الجھن کل رافع نے ہی دور کر دی تھی۔ رابیل کو انہوں نے خود ہی جیون ساتھی کے روپ میں پسند کیا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھر گئی تھی۔ ویسے بھی اس نے کل سے آج تک رافع کی سراپا محبت ہی دیکھا تھا، نرم، مہربان، مجسم الفت، چاہت ہی چاہت۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ رافع، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں چند گھنٹوں میں ہی سرتاپا آپ کی محبت میں ڈوب چکی ہوں، اور چاہت و محبت کا یہ احساس میری رگ و پے میں لہو بن کر دوڑ رہا ہے۔ ولہانہ پہ کے دن تمام ہوئے اور اس نے تائی امی کے منع کرنے کے باوجود کچن کی بیشتر ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں۔ حالانکہ تائی امی چاہتی تھی کہ ابھی وہ مزید کچھ دن اور ٹھہر جائے۔ وہ اس کی کھیر پکائی کی رسم کرنا چاہتی تھی، لیکن رافع نے منع کر دیا۔ رہنے دے امی، ابھی تو شادی کے ہنگامے سرد ہوئے، اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر کھانا کھانے لگا، جبکہ رابیل تعجب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اچانک انہوں نے اسے مخاطب کر لیا۔ جی امی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر خرچہ بھی تو ہو جاتا اتنا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی رافع کی بات کا بھرم رکھ لیا۔ کھیر کے بجائے گاجر کا حلوہ بھی رافع کے پسند کے مطابق بنا۔ وہ حلوے لے کر تائی امی اور زرتاج کے جلوے میں نیچے اتری تو امی اور ابو نے ڈھیروں دعاؤں سمیت اس کا استقبال کیا۔ سونیا نے بھی خوب مزے لے کر برائیاں کر کے حلوہ کھایا۔ تایا ابو، ان سے بھی شاباشی ملی۔ کیا تھا اگر سب لوگ جمع ہو جاتے، ایک بار پھر گیدرنگ ہو جاتی۔ رات سونے سے پہلے وہ رافع سے شکوہ کرنا نہ بھولی۔ رافع نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر اتنا دل چاہ رہا تھا تو کہہ دیتی، میں نے تو تمہاری ہی تھکن اور ناتجربہ کاری کی بنا پر منع کر دیا۔ تم کہاں اتنے ٹبر کے لیے پکاتی پھرو گی، اور خراب اب ہو جاتی تو اور مسئلہ۔ ارے تو میں کوئی پکاتی تھوڑا ہی ہوں، تو بس سب پکی پکائی کھیر میں۔ رافع کا دہان اب اپنی طرف نہ دیکھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رات گئی بات گئی، اب کھیر کو چھوڑو، اپنی بات کرو۔ حلوہ بھی کچھ کم مزیدار نہ تھا، اور اگر تم اپنے ہاتھ سے کھلا دیتی تو۔ رافع نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ سمٹ گئی۔ دن رفتہ رفتہ معمول پر آتے گئے۔ وہ دن میں کم از کم 2 چکر نیچے کی لگاتی، لیکن رافع کے آفس سے لوٹنے کے بعد تو جیسے گھر میں بن جاتی۔ یہ بھی رافع کا آرڈر تھا کہ اس کے آنے کے بعد کہیں نہیں جائے گی، اپنی امی کے یہاں بھی نہیں، جو رشتے میں اس کی چچی بھی تھی۔ کبھی کبھی سونیا شکوہ کرتی، رافع بھائی، میں تو تمہیں ہر دم اپنے آگے پیچھے ہی گھماتے رہتے ہیں۔ وہ ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروا دیتی۔ غروب آفتاب کے بعد اس کی امی کی یہاں موجودگی خیال و خواب سمجھی جانے لگی، یہاں تک کہ زرتاج چچی کے یہاں ہو آتی، لیکن وہ رافع سے کہہ نہ پاتی۔ نہ رافع بھی یہ سب نوٹ کرتا رہتا، اور کبھی کبھار بڑے بھائی کو ٹوک بھی دیتا، کیوں بھابھی کو آوازیں دیتے رہتے ہیں، یہ زرتاج بیٹی ہے، اس سے کروائیں۔ مگر وہ کسی کی باتوں کا نوٹس لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ زرتاج کی شادی کے لیے پھپھو زور دے رہی تھیں، ان کا اکثر چکر لگ جاتا تھا۔ وہ جوڑوں کے درد کا شکار تھیں، اس لیے اوپر تو شازو نادر ہی آتی، زیادہ تر تائی امی ہی نیچے چلی جاتی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اگر رافع بھی نیچے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اکیلی رافع کے ساتھ بیٹھی رات کے 10 بجے نیوز دیکھ رہی ہے، اور تمام گھر والے نیچے ہیں، یا پھر وہ تمام دن نیچے امی کے یہاں رہی، اور جیسے رافع کا آفس سے واپسی کا وقت ہوا وہ اوپر کی طرف بھاگی۔ تو ٹھیک ہے نا، میاں کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھتی ہے، امی بے فکر سے کہتی۔
ارے تو ایسی بھی کیا مرضی خوشی، بچی 2 گھڑی سکون سے بیٹھ بھی نہ پائے کہ بلاوا آ گیا۔ تم بیٹھو تو صحیح، میں دیکھتی ہوں کیا کہتے ہیں رافع میاں۔ اس دن پھپھو نے اسے اپنے گھٹنے تلے اب لیا، بھاری تن و نوش والی تھی نا۔ اس نے کئی بار اٹھنے کی کوشش کی اور ہر بار ناکامی نے اس کے قدم چومے۔ وہ ہر بار بے ساختہ پچھتائی، لیکن دل ہی دل میں رافع کی بھی آفس سے آگے برآمدے میں سب کو جمع دیکھ کر سلام دعا کی۔ کچھ دیر بعد بیٹھے پھر اٹھنے لگے تو اشارتاً عبیر کو دیکھا اور یہ اشارہ کنائے پھپھو کی زیر نگاہ کی زد میں آ گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، میرے پاس بیٹھی ہے، کھانا یہیں کھا لو، بعد میں جا کے کپڑے بدل لینا، میں ذری سے کہہ دوں گی وہ نکال دے گی۔ پھپھو نے ایک ہی جملے میں گویا تمام مسائل کا حل پیش کر دیا، لیکن اصل میں یہ مسائل کا حل نہیں بلکہ شروعات تھی۔ رات کو کمرے میں جا کر اسے زبردستی جھاڑ پڑی، خود اٹھ کر نہیں آ سکتی، دیکھ بھی رہی تھی وہ میں آ چکا ہوں، پھر بھیر جم کر بیٹھ گئی۔ وہ سخت برہم تھا۔ دراصل پھپھو اتنے دنوں بعد کوئی نہیں، اتنے دنوں بعد ہر ہفتے بیٹھی ہوتی ہیں۔ رافع کے لہجے میں کیا تھا کہ وہ حیرت سے تکتی رہ گئی، اور آج تو لگتا ہے کہ کمرے کی صفائی تک نہیں ہوئی، ہر شے پر گرد مٹی دھول کی بہتات۔ وہ غصے میں چیخیں بٹک رہے تھے۔ جی آج دراصل وہ انہیں اپنی طبیعت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ جو صبح سے ہی بھاری بھاری لگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جو شادی سے پہلے کسی کی سخت سست برداشت نہیں کرتی تھی، جانے کیا سوچ کر سب سنتی گئی، اور رات دیر تک اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا رہا۔ یہ نوبت ازواجی زندگی میں کبھی کبھی آ جاتی ہے، وہ جانتی تھی، اس کی زندگی میں بھی آ گئی، اسے اندازہ تھا، لیکن اتنی جلدی؟ صبح سر بے حد بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں بوجھل، جھومتی وہ استری اسٹینڈ تک آئے، لیکن یہ کیا استری آن نہیں ہو رہی۔ آف بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، لائٹ گئی ہوئی تھی، اور یقیناً یہ گرمی کا احساس تھا جس کی وجہ سے وہ خود بخود اٹھ گئی۔ کس کے جھنجھوڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ کل رات والی بدمزگی کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا کہ مزید گڑبڑ کے احساس نے اس کو بوکھلا دیا۔ امی کے یہاں کوئلے والی استری ہے، اس سے کام چل سکتا ہے، لیکن رافع اتنی دیر انتظار کر لیں گے؟ کرنا پڑے گا، مجبوری ہے، فیصلہ کر کے وہ سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آ گئی۔ کوئلے سلگائے، پھر انتہائی دلجمی سے جما کر استری کرنے اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ جو اس نے حواس تو اس وقت اڑے جب اس نے رافع کو ایک دن پہلے والے کپڑوں میں منہ پھلا کر آفس جاتے دیکھا۔ کیا مجھے اتنی دیر ہوگی؟ استجابیہ انداز میں دور کلامی کرتی وہ اوپر آ گئی۔ درتاج کا بھی موڈ خراب تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کیا نہیں ہوا یہ پوچھیں، اتنا غصہ کر رہے تھے بھائی، آپ سے کہا بھی کہ رات میں ہی استری کر لیا کریں، ابھی لائٹ آئی ہے، اتنی باتیں سنا کر رکھ دیں، ہم تو جیسے نوکر ہیں نا۔ اس کی بڑبڑاہٹیں عروج پر تھیں، وہ چورسی بن گئی، طبیعت میں عجیب گراس سی تھی۔ تائی امی دیکھتے ہی چونک گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی وہ لہرا کر زمین پر آ رہی۔ گھر میں ننھے مہمان کی آمد تھی، اس کی آنکھیں کھلیں تو خود کو امی کی یہاں اپنے کمرے کے آرام دہ بستر پر پایا۔ سب اس کے ارد گرد جمع، ایک طرف سونیا تو دوسری طرف ارحم براجمان تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر خوشی رقصاں تھی، اس کی پلکیں بے وجہ نم ہو گئیں۔ کسی بے صبرے نے فون کر کے رافع کو اس کی بے ہوشی کی خبر دی تھی، اور اب یقیناً خوشخبری بھی ان تک پہنچ چکی تھی۔ وہ آفس سے جلدی اٹھ آئے، خرامہ اس کی پسندیدہ مٹھائی ڈبے میں بھرے سب کو بانٹ کر آخر میں اس کے منہ میں بھی ٹھونس دی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ اس کا لہجہ ندامت بھرا تھا۔ میں نے خواہ میں تمہیں اتنا کچھ کہا، آپ کو فرصت مل گئی میری طرف دیکھنے کی، میری بات سننے کی، اب کے منہ پھلانے کی باری اس کی تھی۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر ہنس دیے۔ رافع کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ جب وہ اچھے موڈ میں ہوتے اپنی کسی زیادتی کا ازالہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کا موڈ بہت کم ہی اچھا ہوتا تھا۔ اول تو یہ کے بعد دیگرے دو پروموشن مل جانے کے بعد ان کے پاس وقت ہی اتنا نہ بچتا تھا وہ اچھے یا بڑے موڈ میں آ سکے
اچھے یا برے موڈ میں آ سکے۔ جیسے جیسے ان کے آفس کی ذمہ داریاں بڑھتی گئی ویسے ویسے وہ عبیر کی ذمہ داری سے غافل ہوتے گئے۔ زرتاج کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور شادی ایک دم ہی سے اثر پہ کھڑی نظر آنے لگی۔ گھر میں کاموں کے انبار لگ گئے، نگہت آپی رہنے کے لیے آ گئی تھیں، تائی امی اور زرتاج کے ساتھ بازاروں کے چکر لگتے، ایسے میں وہ نگہت باجی کے بچوں کو سنبھالتی، ایک گھر دیکھتی۔ کئی بار اسے بھی پیشکش کی لیکن اپنی طبیعت کے پیش نظر اس نے خود ہی گھبرا کر منع کر دیا۔ ہزاروں بار کہہ چکا ہوں تمہیں کہ میرے کپڑے رات میں ہی آج رافع یہ پہ ایک بار پھر چیخو پکار کا دورہ پڑا تھا۔ اس کی بھی لاکھ چاہنے کے باوجود یہی عادت نہ پڑ سکی کہ رافع کے آفس کے متعلقہ چیزیں رات سے ہی تیار کر رکھ لیا کرے۔ اس نے جلدی جلدی الٹے سیدھے کپڑے پریس کر کے ان کے ہاتھوں میں تھمائے ناشتہ دیا تو انہیں ایک دم ہی یاد آ گیا کہ کل انہوں نے رابیل سے اپنے شوز میں پالش کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ جوتوں پر برش پھیر رہی تھی تو وہ سر پر اگر کھڑے ہو گئے۔ سارے رومال گندے پڑے ہیں، ایک بھی جوڑی ڈھنگ کے سوکس بھابھی، اس نے بھری بھری آنکھوں سمیت سر اٹھایا۔ یہ میں کر رہا ہوں آپ جا کر ان کے رومال دھو دیں۔ نافی نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے شوز برش لے لیا۔ وہ چپ چاپ صرف اور رومال اٹھا کر واش بیسن پر چلی گئی۔ میرے سانسوں میں بسا ہے تیرا ہی ایک نام، تیری یاد، ہم سفر صبح شام۔ واش روم کے آئینے میں اس نے رافع کو گنگناتے ہوئے دیکھا۔ بڑے اطمینان سے وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسے رافع کی نسبت دیر سے جانا ہوتا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، رافع نے اس کے سامنے کبھی اس طرح کوئی گانا نہیں گایا تھا، شادی کے انتہائی اولین دنوں میں بھی نہیں۔ اب تو شادی کے ان ابتدائی دنوں کو یاد کر کے اس کے دل سے لبوں اور سے ایسے آہ نکل جاتی تھی جیسے اس کی شادی کوئی بہت پرانا بھولا بسرا واقعہ تھی۔ کس ٹائپ کے آدمی ہے رافع بھی؟ اپنے ذہن میں ڈنگ مارتی سوچ پر وہ خود بھی حیران نہیں ہو پائی تھی کہ رافع کی آواز پر دھلا ہوا رومال لے کر استری سٹینڈ کی طرف بھاگی۔ اب استری کرو گی؟ اس نے رافع کے حیرت بھرا سوالیہ چہرہ چباتا ہوا لہجہ نظر انداز کر کے اپنا کام شروع کیا۔ رافع کی بڑبڑاہٹ دیر تک جاری رہی، آخر وہ رومال اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر بغیر اللہ حافظ کہہ کے ہی چلا گئے۔ ضبط کرتے کرتے بھی وہ نمکین شفاف موتی اس کے رخساروں پر لڑک آئے۔ یہ کس نہج پر جا رہے ہیں ہمارے تعلقات؟ یا اللہ ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی ہمت میرے اندر پیدا کر، میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت پیدا کر، مجھے ان کے سعادت مند بیوی بنا دے، آمین۔ اس کی دکھی دل سے بے اختیار دعا نکلی تھی۔ زرتاج کی شادی بخیر و خوبی نبٹ گئی اور احد کزن سے نندوئی بن گیا۔ اور زرتاج جو اس کی کزن اور نند تھی اب بھابھی بھی ہو گئی۔ شادی کے دوران سب ہی اس کی زرد رنگت اور گڑی کی طبیعت کو نوٹ کیا، نہ کیا تو اس ستم گر نے ہی احساس نہ کیا جس کی فیض سے وہ یہ سب جھیل رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت ہی سخت گیر غصہ دار اخلاقیات سے بے بہرہ بیوی کی طرف سے بے فکرہ شخص تھا، لیکن بس یہ تھا کہ اسے ہر بات دکھانا جتانا پڑتی تھی۔ وہ اپنی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن یہ کوششیں اب زیادہ تر ناکام کوششوں میں بدل گئی تھیں۔ اس کے پاس سوچنے کے ڈھیروں باتیں تھیں۔ ان گنت لمحوں میں رافع کا بیگانہ رویہ سرد انداز کرنے کے لیے بے شمار وقت، اور رافع کے پاس شاید وقت ہی نہ تھا۔ وہ آفس سے واپسی پر ہمیشہ یہی کہتا، جلدی کھانا دے دینا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ لگا دو، ابھی وقت پہ سو جاؤں گا تب ہی ٹائم پر آنکھ کھلے گی۔ آج بھی دیر ہو گئی تھی، اور وہ جو اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش میں تمہید کے لفظ چن رہی تھی، چپ کی چپ رہ جاتی۔ کچھ عرصے گزرا تھا جب ننھا سا گپلو سا بیٹا ان کی فیملی میں رونقیں بھرکیرنے چلا آیا۔ سب کے مشوروں اور بہت چاہ کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کا نام ولید رکھا، وہ جو بعد میں ولی ہو گیا۔ اس کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہوا۔ شادی کے بعد زندگی کا طلب ہوتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تفکرات اور ذمہ داریوں میں اضافہ۔ ایک بار امی نے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، بس اللہ تمہیں ان ذمہ داریوں سے احسن طریقے سے نورد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رابیل کی کم عمری کی وجہ سے اس کی طرف سے بہت فکر مند تھیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنی تائی امی، تائی ابو، رافع کے یا گھر کے کسی بھی فرد کے سامنے کبھی بدتمیزی مت کرنا، زبان مت چلانا، کیونکہ اچھا برا وقت تو بہرحال
گزر ہی جاتا ہے، لیکن بات ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ اس نے اماں کی اس نصیحت کو یاد رکھا تھا اور سب کی تلخ ترش باتیں سر جھکا کے سنی تھی، لیکن رافع کا مزاج اس کی لاکھ برداشت کے باوجود سب سے باہر ہو جاتا تھا۔ ولی کے ہو جانے کے بعد جس طرح اس کی مصروفیات میں ایک دم سے اضافہ ہوتا، اس لحاظ سے رافع اس کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کی ترش باتیں کبھی کبھی رابیل کو بہت دل براشتہ کر دیتی تھیں۔ وہ ایسا ہی ایک موقع تھا جب وہ سوئے ہوئے ولی کو گود میں لٹائے ہوئے رافع کی طرف متوجہ تھی۔ وہ بہت انہماک سی کسی فائل میں محت، اور رابیل ان کا ایک ایک نقش دیکھتے ہوئے گویا دل میں اتار رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھے، سائڈ ٹیبل کی دراز کو نکالی اور کچھ یاد آ جانے پر اس کی طرف مڑ کر دفتری کاغذات کے متعلق استفسار کرنے لگی۔ وہ ولی کو گود سے لٹاتے لٹاتے رک گئی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے دیے ہی کہاں۔ رافع چند لمحے اسے دیکھتے رہے، ان کے چہرے کی رنگت پل بھر میں بدل گئی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے رابیل کی شان میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہوئے اسے ایک پوہڑ اور بد سلیقہ بیوی قرار دے دیا۔ ہاں میں ہی پوہڑ ہوں، بد سلیقہ اور بغیرت ہوں، لیکن آپ خود کیا ہیں؟ اس نے کہتے ہوئے ولی کو زور سے بیڈ پہ پٹک دیا۔ وہ اس افتاد پر جا گیا اور ڈر کر رونے لگا، لیکن رابیل کو اس کی ننھی فریاد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ بے حس ہیں، خود غرض ہیں، کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اندر احساس نام کی۔ اپنے بیٹے کی طرف، بیوی کی طرف کتنے دنوں سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا آپ نے؟ بس پیسے کمانے اور لا کر گھر والوں کے ہاتھ پر رکھ دینے سے آپ کے فرائض پورے ہو گئے۔ آپ کو یاد ہے کہ کتنے دن ہو گیا ہے کہ آپ کا بیٹا نہیں۔ وہ بے ساختہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ وہ یہ دیکھے بغیر کہ اس کی تقریر کے جواب میں رافع کے کیا تاثرات ہیں، یا ولی کتنے زور سے رو رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے تایا اور نافع ایک سکتے کے عالم میں ان کے کمرے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ غالباً پہلی بار اس کی آواز اپنے کمروں کی دیواروں سے باہر آئی تھی۔ اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے روتے سسکتے دل کو سیڑھیوں پر رک کر قابو کرتے ہوئے وہ امی کے پاس جانے کی بجائے سیدھی صحن میں پھیلی ہوئی نیم کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بچھے تخت پر آ کر لیٹ گئی، اور لیٹتے ہی ڈھیروں گرم آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر دائیں بائیں بہہ گئے۔ رافع، میں نے آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلے؟ ساتھ زندگی گزارنے سے اگر لوگ اتنے بدلحاظ ہو جاتے ہیں تو ان سے تو میں اکیلی ہی بھلی۔ ایک نظر بیوی کو محبت سے دیکھنے کے بعد اگلے ہی پل اس طرح آنکھیں پھیرتے ہیں کہ حیران ہونے کا بھی موقع نہیں دیتے۔ میں بھی تو انسان ہوں، کوئی مشین تو نہیں کہ ادھر بٹن دباؤں اور ادھر کام ہو جائے۔ چھٹی کا دن تھا اور گھر کے سب ہی مرد گھر پہ تھے۔ وہ دانستہ اٹھ کر اندر کی طرف نہیں گئی، مباد اس کی روئی صورت دیکھ کر پریشان ہوا۔ کاش رافع آپ میری کمی محسوس کریں۔ آج صرف میری وجود کی نہیں، میرے احساس کی، میری خوشبو کو سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی پتہ نہیں چلا۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر وہ بوکھلا کر اٹھی، آس پاس نظر پڑتے ہی ڈھیلی سی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے برآمدے میں تائی امی کے پاس بیٹھی تھی۔ شاید انہوں نے ہی ولی کو اس کے برابر میں لٹایا تھا۔ وہ اسے گود میں لے کر چپ کرانے لگی۔ وہ چور نظروں سے تائی امی کو دیکھتی اسے گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی، جو اس کی شادی ہو جانے کے بعد بھی اس کے لیے مخصوص تھا۔ ولی دودھ پیتے پیتے سو گیا، اور جب وہ اسے لٹا رہی تھی تو اس نے رافع کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے براجمان ہو گئے۔ ناراض ہو؟ کچھ دیر بعد رافع نے پوچھا۔ وہ چپ چاپ ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ میری بات کا جواب بھی نہیں دو گی کیا؟ اتنی ناراض ہو؟ اس کی نظریں ہونوس جھکی رہیں۔ رافع آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ سن سی ہو گئی۔ میں بہت زیادتی کر جاتا ہوں تمہارے ساتھ، بہت تلخ ہو جاتا ہوں میرا رویہ۔ اس کے آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ رو مت، میرا مقصد تمہیں رولانا نہیں ہوتا رابی۔ ان کا لہجہ اس سمے کتنا اچھا تھا۔ رابیل کو لگا یہ وہ رافع ہی نہیں ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک آئے۔ ایک آنسو ٹپ سے ان کی ہتھیلی کی پشت پر گرا۔ ارے رابی، چپ ہو جاؤ پلیز۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ رابیل کی سسکیوں میں تیزی آ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی۔ شاید اس کے دل میں جمع شدہ غبار اسی راہ سے نکل جانا تھا۔ آج تم اس دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہو رابی، اور میں سب سے خوش قسمت آدمی ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ وہ اس کی سماعتوں میں اپنی خوبصورت آواز اور الفاظ کا جادو بھرا امرت ٹپکاتے ہوئے رابیل کے آنسو میں ڈھل کر اس سارا منظر نکھرتا رہا۔
4 سال رافع کی دھوپ چھاؤں جیسی رفاقت میں آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے نکل گئی تھی۔ کبھی وہ حساب کرنے بیٹھتی تو سوچتی شادی واقعی ایک جوا ہے، لیکن میں اگر اس جوئے میں کامیاب نہیں رہی تو بہت بری طرح ہاری بھی نہیں۔ رافع غصے کی تیز سہی، لیکن کبھی کبھی خود ہی خیال کر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان کی چاہت کا ساون ربیل پر جو چھاج برستا ہے تو کبھی ان کی سخت نوکیلے رویوں کے باعث وہ چٹیک جاتی۔ ولی کا کافی بڑا ہو چکا تھا، ان دونوں کے مابین تلخ کلامی کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگا تھا، اور جب وہ دونوں غصے میں ہوتے تھے سہم کر ان کی شکلیں دیکھتا رہتا۔ گھر میں فی الحال صرف اسی کا اضافہ ہوا تھا، کچھ لوگوں کے البتہ کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ارم کو آفس کی طرف سے دبئی بھیج دیا گیا تھا، وہ سال 6 مہینے بعد کہیں شکل دکھاتا تھا۔ سونیا کو پھپھو نے اپنے دوسرے بیٹے موہت کے لیے مانگ لیا تھا، وہ بھی پیا دیس سدھار گئی۔ سونیا اور سرتاج دیورانی جٹانی بن گئی، اور معید ان کا اکلوتا کنوارا دیور تھا جو ان دونوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتا تھا۔ نافع صبح کا نکلتا رات گئے شکل دکھاتا۔ اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر سائیڈ بزنس شروع کر رکھا تھا۔ تایا ابو ہمیشہ سے گھر کے خاموش ترین مشفق فرد تھے۔ رابیر نے انہیں بہت کم غصہ کرتے یا فضول بولتے ہوئے سنا تھا، اور رافع تو تھے ہی مصروف۔ امی کے یہاں بھی اب صرف 3 ہی افراد تھے، امی، ابو اور ارقم۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی رہتی، اور اسی خاموشی میں صرف ننھے ولی کی معصوم کلکاریاں اور دراریں ڈالتی رہتی۔ وہ اپنی توتلی زبان میں خوب باتیں کرتا، پورے گھر میں یہاں سے وہاں دوڑتا پھرتا، اور پھر امی اور دادی کی سنبھل کے ارے ارے گر جاؤ گے جیسی آوازوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دھما دھم سیڑھیاں اتر کر نانی امی کے یہاں بھاگا جاتا، جہاں چھوٹے ماموں ارقم نانا ابو اور نانی امی سے اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم فرمائشیں دل و جان سے پوری کرتے۔ ارقم کا ایم کام مکمل ہو چکا تھا، وہ آج کل نوکری کی تلاش میں تھا، اور نوکری بھی اس سے بس ملنے ہی والی تھی۔ وہ 1-2 جگہ سے آئی ہوئی آفرز پر غور کر رہا تھا۔ اسے خالی گھر کا سوناپن اور خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ وہ بلا تکان تائی امی سے باتیں کیے چلی جاتی، وہ بھی کسی اچھے سامع کی تلاش میں رہتی۔ دونوں مل کر دنیا جہاں کے موضوعات گنگال ڈالتی۔ رابیر کو اپنا گھر کسی ایسی معصوم چڑیا کا گھونسلہ معلوم ہوتا جس کے سارے پنچھی پر نکال کر اڑ گئے تھے اپنے اپنے حصے کا رزق تلاش کرنے۔ ہاں، جب نگہت باجی یا زرتاج چکر لگاتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ اس کی ہمیشہ سے زرتاج اور سونیا سے فرمائش ہوتی کہ تم دیورانی اور جیٹھانی ایک ساتھ کیوں نہیں آتی، لیکن ایسا بہت کم ممکن ہوتا، ورنہ پھپھو اکیلی پڑ جاتی۔ معید بھی جاب کرنے لگا تھا اب، ایسے میں اور سرتاج اور سونیا میں سے کسی ایک کو ان کے خاطر گھر میں رکنا پڑتا۔ جب سے پھپھو انجائنا کی مریضہ تھیں، یہ احتیاط ناگزیر ہو گئی تھی، اس پر اب بھی اداسی کے دورے پڑتے رہتے تھے۔ آج کل دورانیہ بھی طویل ہو گیا تھا۔ وہ چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی گھنٹوں سوچوں میں گم رہتی۔ ماضی کی خوش رنگ اسے اپنے ساتھ یادوں کے صحرا میں گھسیٹ لیتی، اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ چل پڑتی۔ سرگرمیوں کی لمبی دوپہریں اس کی شغل کے نظر ہو جاتیں۔ تائی امی اپنے گھر میں سوئی رہتی، ولی نیچے چلا جاتا، پھر وہ ہوتی اور اس کے رنگ برنگی یادیں کہاں کھو گئیں۔ وہ نٹکھٹ سی رابیل جس کے چہرے پر رافع کا نام سنتے ہی شگوفے کھل جاتے تھے، وہ اپنے آپ سے سوال کرتی، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ رافع اب مجھے پہلے کی طرح پیار کیوں نہیں کرتے؟ وہ نیم کی موٹی موٹی پتوں سے لدی ہوئی شاخوں سے پوچھتی رہتی تھی۔ کیا میں اتنی ہی نااہل ہوں کہ رافع نے اپنی خواہش بنا کے زندگی میں شامل تو کر لیا ہے، لیکن پھر ہمیشہ ایک غلطی کی طرح نفی کرتے رہتے ہیں۔ ان کا آفس، کپڑوں کی استری، جوتوں کی پالش، ٹائی کی میچنگ میری ایک پیاسی ترسی ہوئی نظر سے زیادہ اہم ہو گئی۔
جب سے ولی بڑوں کی باتوں کو سمجھنے اور جواب دینے لگا، رافع اس میں دلچسپی ایک دم ہی بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس سے واپسی پر اسے ضرور ٹائم دیتے، سونے سے پہلے بستر پر اس کے ساتھ دیر تک کشتی لڑتے۔ باپ بیٹے کے اس محبت بھرے سین میں ماں کہاں تھی؟ وہ حسرت سے ان دونوں کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھتی رہتی اور سوچتی رہتی، جتنی دیر میں ولی کو سلا کر ان کی طرف پلٹتی۔ سارے دن کے نڈھال تھکے ہارے رافع نیند کی وادیوں میں اتر چکے ہوتے۔ ایسے میں وہ ان کو دیکھتے ہوئے جانے کہاں سے ان کی طرح لمبی مسافت طے کر کے آئے دو تھکے ہوئے آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بستر کی شکنوں میں کہیں گم ہو جاتے۔ بہت چپکے سے، بہت خاموشی سے ارقم کو جاب مل گئی۔ معقول تنخواہ، مناسب ٹائمنگ، فخر و نسبات سے اس کا چہرہ تمتما گیا۔ ارقم اپنی جاب ملنے کی خوشی میں گھر میں زبردست پارٹی دینے والا تھا، اس لیے ایک روز پہلے ہی پھپھو کو بجمع فیملی زبردستی کھینچ کھانچ کے گھر لے آیا۔ رابیل کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ احد، موحد اور معید تینوں آفس سے واپسی پر ان کے ہی یہاں آ گئے تھے۔ دوسرے دن اتوار تھا، اسی دن دعوت بھی تھی اور سب کا رات جھکے کا پروگرام بھی۔ نگہت باجی بھی موجود تھیں، وہ بھی رافع سمیت نیچے چلی آئی۔ رافع کو اس نے بہت دن بعد اس طرح خوش دیکھا تھا، شاید وہ بھی ایک جیسی روٹین سے اکتا گئے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر سب کے لیے ایک سرپرائز بھی موجود تھا جس سے وہ سب ہی ناواقف تھے، اور وہ سرپرائز تھا ارحم کی آمد۔ دروازے رابیل نے ہی کھولا تھا اور ارحم کو دیکھ کر ایک چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ ارحم نے اسے لپٹائے ہوئے اندر آیا۔ امی نے دیکھا تو اس کی حالت بھی ہمارے خوشی کے غیر ہو گئی، وہ اتنے ہی شاندار موقع پر آیا تھا۔ امی کو تو رونا آ گیا، رابیل بھی رونے لگی، سونیا کی پلکیں بھی نم ہو گئی۔ ارحم اور پھپھو نے بڑی مشکل سے چپ کروایا۔ آج تو خلاف عادت آیا، ابو بھی خوب چہک رہے تھے، زور زور سے ہنس رہے تھے۔ غم روزگار نے سب کو ایک دوسرے سے دور ضرور کر دیا تھا، لیکن یہ دوری اور جدائی کسی کو بھی گوارا نہیں تھی۔ بہت عرصے کے بعد وہی بڑا سا صحن، نیم کا درخت اور 9 گوٹی کی گوڑیاں، دعوت کا تمام انتظام اور انصرام رابیل اور سونیا نے ہی سنبھالا اور بہت خوشی اور سلوبی کے ساتھ بخیر و عافیت نپٹایا تھا۔ اور اب سب لوگ ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے بیٹھے تھے، لڑکے کے اپنے پن اور سگریٹ چھپا کر کی طلب پوری کرنے باہر چل چکے تھے۔ آج بہت عرصے بعد وہ بھی یوں کھیلنے بیٹھی تھی، اور وہ بھی دل اتنا لگا کہ جب ہی جیت بار بار اس کے مقدر بن رہی تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، اور اپنے بلند و ہانگ کہے خود اسے بھی اجنبی سے لگ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ غم تو کبھی پاس سے چھو کر بھی نہیں گزرا۔ حالانکہ ولی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے سوکس بھی اگ جانے کے سبب اس نے ذرا دیر پہلے رافع سے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ کھائی تھی، لیکن اس نے یہ بات ہمیشہ کی طرح دل پہ لینے کی بجائے چٹکیوں میں اڑا دی تھی۔ اور ابھی وہ سونیا کی اسی بات پہ بے تحاشا ہنس رہی تھی جب اس نے رافع کو اپنے سر پر کھڑے دیکھا۔ ولید کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ ولی؟ ہاں، وہ۔ اس نے یوں ہی صحن کے اس حصے کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں نگہت باجی کے بچے کھیل رہے تھے، اور پاس ہی واکر میں سرتاج کی بیٹی۔ ہوگا ادھر ہی یا اندر کہیں نہیں ہے، میں سب جگہ دیکھ کر آیا ہوں۔ اچھا، وہ تعجب سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنجیدہ اب بھی نہیں تھی۔ جب ہی گھر کے اندرونی سمت پہنچتے ہی بڑے لاڈ سے بولی، رافع میں کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ کوئی ان باتوں کا وقت ہے؟ رافع نے اس نے بری طرح جھڑک دیا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میں اوپر دیکھتی ہوں، مرجھائے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ اوپر کی طرف چلی، کیونکہ ولی نیچے کہیں نہیں تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اسے معاملہ سنگین لگنے لگا۔ بھلا ادھر اکیلا ولی کیا کرنے جا سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو سیڑھیوں کی لائٹ آف ہونے کی وجہ سے اکیلا اس طرف آتا ہی نہیں۔ اس کے خدشات درست نکلے، ولی اوپر بھی نہیں تھا، بلکہ پورے گھر میں نہیں تھا۔ لڑکے کا اپنا شوق پورا کر کے واپس آ چکے تھے، اور ولی کی گمشدگی کا خبر جنگل کی آگ کی طرح صحن میں بیٹھے افراد خانے میں پھیل چکی تھی۔ ہر ایک کے چہرے پر تشویش و پریشانی رقم تھی۔ گھر سے باہر کہاں جا سکتا؟ جاؤ ایک بار رافع، تم جا کے دیکھو صحیح سے۔ کسی نے ڈھارس بند
اور وہ خود بخود مکینکی انداز میں اٹھ کر رافع کے پیچھے چلی آئی۔ کسی نے باہر سے آئے ہوئے موحد اور معید کو واپس سے دوڑا دیا۔ جاؤ دیکھو غلطی سے دروازہ کھل کر رہ گیا ہو، باہر نکل گیا ہو، نادان تو ہے۔ رافع نے گھر کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ چھت پر بھی دیکھ آئے رابیل کسی جرم کی طرح فرد جرم سنتی ہوئی رافع کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور آنسو بھی بہا رہی تھی۔ مایوس کی انتہا پر پہنچ کر جب نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رافع پلٹ کر اس کے بولا، سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نہ رابی تو اس کی ذمہ دار سراسر تم ہوگی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اگر اس کا بال بھی باقی ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سنا تم نے؟ طلاق دے دوں گا، طلاق۔ سرد اور کٹھور لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے وہ رکے نہیں بلکہ تیزی سے سیڑھیوں اترتے چلے گئے۔ رابیل کے چہرے پر چھا جانے والی ناامیدی لا حاصل اور رائے گاہ جانے والی زندگی کے ایک لمبی مسافت کے بہارے ہوئے سائے دیکھنے کی شاید انہیں فرصت نہیں تھی۔ ان کا بیٹا گم ہو گیا تھا جسے اس عورت نے زندگی اور موت کی کشمکش سے کھیل کر پیدا کیا تھا، جو ایک مجرم کی طرح سکتے اوڑھے ایک ایک سیڑھیاں یوں اتر رہی تھی جیسے ابھی گر جائے گی۔ زرتاج اور سونیا نے بڑھ کر اسے تھاما، اس کا دل اندر ہی اندر تھا گہرائیوں میں جیسے ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ ارے اللہ، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ تو کانپ رہی ہے، تھر تھر۔ جا جلدی سے کمبل لا سونیا۔ امی کی گھبرائی روئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نیچے تایمی اور نگہت بازی ولی کو بھول بھال کے اس کی ہتھیلیاں سہلانے لگی اور وہ خالی خالی نظروں سے سب کو تکنے لگی۔ موحد اور معید نامراد لوٹ آئے تھے۔ رافع کو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بال نوچ ڈالے۔ اس وقت برآمدے کا دروازہ کھلا، ایک ہاتھ پہ کمبل اور دوسرے کندھے پر ولی کو لٹائے سونیا اندر سے برآمد ہوئی۔ زرتاج ایک چیخ مار کے اس کی طرف لپکی۔ سونیا نے عقل مندی کی تھی اور نہ کہ چیخنے والے چلانے بجائے اس خاموشی سے نیم بے ہوش بچے کو کندھے سے لگائے باہر آئی تھی، لیکن زرتاج سے یہ عقل مندی نہ ہو سکی۔ رافع بجری کی طرح جھپٹے اور گود میں ابھر کے اس کے بے طرح چوم ڈالا۔ اس کا سر ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور خون کی بہتی ہوئی لکیر کمپٹی سے ذرا نیچے تک جم گئی تھی۔ کہاں تھا یہ؟ کہاں سے ملا؟ یہ کیا ہو گیا اسے؟ جتنے لوگ تھے اتنے ہی سوالات، سب ہی اس کے حالت اور غیر موجودگی سے متعلق اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جلد از جلد جواب چاہتے تھے۔ نگہت بازی جلدی سے کپڑا گیلا کر کے اس کے سر صاف کرنے لگی اور ہلکا سا کسمسایا، پھر امی کی طرح ہمکنے لگا۔ امی نے میرا بچہ کہہ کر اپنے آغوش میں سمیٹ لیا۔ یہ اسٹور میں بستروں سے چڑھ کر کھیل رہا تھا، شاید اکیلا ہی کھیلتے کھیلتے پیچھے گرا ہوگا۔ وہیں وہ لوہے والا سریا اس کے سر میں لگا ہوگا اور یہ روتے روتے سو گیا۔ ہم سب تو باہر تھے نا، اس لیے آواز نہیں آئی۔ سونیا قرین اکیاس بات کر رہی تھی جس کی غلط ہونے کے چانسز صرف 2% ہی تھے۔ اسٹور میں رکھے ہوئے بستر وہ خطرناک جگہ تھی جہاں چڑھ چڑھ کر اچھلنے کے لیے ولی اکثر ہی بے قرار رہتا تھا، لیکن ان کے ہی بستروں کے پیچھے کی جگہ جو کہ باشت بھر خالی تھی اور وہاں ایک نکیلی لوہے کا سریا لگا ہوا تھا۔ ذرا اسی بے احتیاطی سے وہ بہت نقصان وہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اسٹور میں جانے سے منع کیا جاتا تھا۔ اگر وہ یہ بے سرا کھیل کھیلتا بھی تو اس کے ساتھ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد موجود رہتا تھا۔ آج بھی وہ موقع ملتے ہی اسٹور میں گھس گیا اور پیچھے کی طرف گر جانے کی وجہ سے ڈھونڈے نہ ملا۔ ابھی میں نے کمبل نکالنے کے لیے بستر ہٹائے تو اس کا ہاتھ نظر آیا۔ سونیا بھیگی بھیگی مسکراہٹ لیے بتا رہی تھی، ولید میں تو جیسے سب کی جان تھی۔ رابیل بھی اٹھ کر ولید کی طرف دیکھنے لگی۔ امی نے اس کے گود میں ڈالا تو اس نے دیوانہ وار اسے چوم لیا اور وہ اب بھی رو رہی تھی۔ پھر اپنے آنسو صاف کر کے رافع طرف دیکھا اور کٹیلے لہجے میں بولی، مجھے طلاق چاہیے رافع۔ سب لوگ اپنی اپنی بول رہے تھے، لیکن اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ وہاں موجود ہر شخص کو سونگ گیا، رافع سمیت۔ کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھو یہ رہا تمہارا بیٹا، اس کے ماتھے سے خون نکلا، اسے چوٹ لگی، اس کا خون بہا، مجھے طلاق دو۔ اس کا لہجہ انتہائی گستاخانہ تھا۔ وہ اٹھ کر رافع کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔
رابیل یہ کیا تماشا ہے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارکم نے آگے بڑھ کر دبی دبی آواز میں اسے گھر کیا۔ کوئی بکواس نہیں کر رہی، میں ابھی اسی وقت سب کے سامنے طلاق دو مجھے رافع سکندر، طلاق دو۔ وہ رافع کا گریبان تھام کر ہذیانی انداز میں چیخی اور سب لوگ جیسے ہوش میں آ گئے۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا رابی؟ امی سخت تیش کے عالم میں اسے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ امی آپ رہنے دیں۔ ارکم نے انہیں اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی اور رابیل کو اپنی طرف کھینچا۔ رافع تو جیسے سکتے میں ہو چکا تھا۔ اندر چلا رابی، مجھے تمہاری طبیعت صحیح نہیں لگ رہی۔ نہیں، اس نے بری طرح ارکم کو چٹک دیا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا، سونیا زور سے غصے سے بولی، پھر وہ اسے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچنے لگا۔ ارکم کے ساتھ سے تھا۔ رابیل اب بھی چلا رہی تھی لیکن اس کا مخاطب صرف رافع تھا اور مطالبہ بہت مختصر۔ طلاق تو مجھے طلاق چاہیے رافع، دو مجھے طلاق۔ رافع اپنی جگہ بری طرح چور بن گئے تھے۔ ان کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں سب کے سامنے اس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرے گی۔ اس کے اندر غائب ہوتے ہوئے ہی رافع اپنی جگہ اٹھے اور تیزی سے اوپر کی سمت بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے تائی امی اور تائی ابو بھی تھے۔ نگہت بازی اپنے بچوں کو واضح دے رہی تھیں۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ سب ہی کے خیال میں رابیل کا یہ اچانک مطالبہ اپنے پیچھے کوئی کہانی چھپائے بیٹھا تھا، لیکن قصوروار سراسر رابیل تھی، جس نے اتنی بدتمیزی کی، اتنی بےہودہ بات کی۔ سب کے سامنے عورت تھی نا۔ وہ دن گزر چکے تھے، اس نے سوائے پانی کے کوئی چیز منہ میں نہ ڈالی۔ رو رو کر اس نے آنکھیں اس حد تک سوج چکی تھی، نمکین پانی کا ایک ننھا سا قطرہ بھی ان میں مرچیں بھرا تھا۔ ولی کو بھی ان دنوں میں نہ اس نے اپنے پاس بلایا تھا، نہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سونیا اور پھپھو رکی ہوئی تھی اور سرتاج واپس جا چکی تھی۔ کوئی کب تک اپنا گھر بار چھوڑ کر بیٹھ سکتا تھا؟ کل ہی نگہت بازی کے میاں انہیں لینے آئے تھے اور ان کی واپسی بجالت مجبوری عمل میں آئی تھی۔ وہ جانے سے پہلے رابیل کے پاس آئی تھی اس سے تمام بات کی تفصیل جاننے کے لیے، لیکن رابیل نے انہیں کچھ نہیں بتایا، بس ان سے پلٹ کر دیر تک روتی رہی، لپٹ کر دیر تک روتی رہی۔ تائی امی اور امی کے بیچ سے مثالی دوستانہ تھا، دو اولادوں کے درمیان بھی وہی مثالی محبت تھی۔ بس کرو رابیل، انہوں نے کمال ضبط اس کے آنسو پونچھے۔ میں تو تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، تم جان کر بھی کبھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتی، اور اب جو یہ بات ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ ہاتھ یقیناً میرے بھائی کا بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا کرو تمہیں حوصلہ دے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہی کرے میری جان۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کی پیشانی چوم کر دعا دی۔ وہ رافع سے 1 سال چھوٹی تھی اور رابیل کی سے کم و بیش 11 سال بڑی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی ہر طرح سے رابیل کو کھلایا تھا۔ حالات نے ایک دم سے جو بدصورت موڑ لیا تھا، اس پر ان کا دل بری طرح دکھ رہا تھا۔ رافع اور رابیل کی شادی ان کے دل کا دیرینہ ارمان تھا، اور اب رابیل کے منہ سے یہ بات سن کر انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا بھائی کی ازدواجی زندگی اس بری طرح الجھ چکی ہے۔ رابیل کو ہر شخص سمجھا کر تھک چکا تھا کہ اس کے دودھ کے بال کی طرف اٹھنے والی ضد اور رافع کے پراسرار خاموشی سے تقریباً ہر شخص ہی سمجھ چکا تھا کہ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ بات اتنی چھوٹی نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ دروازے پر کھٹکا ہوا، اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ شادی کے بعد بابا کبھی ان کے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ جو بھی بات کرنی ہوتی کمرے سے باہر ہی ہوتی، لیکن آج کی بات کتنی خاص ہے یہ ان کی آمد سے بھی پتہ چل چکا تھا۔ میں رابیل کے پاس بھی گیا تھا۔ رسمی باتوں کے بعد وہ اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے بولے، جی؟ رافع کا سر جھک گیا۔ انہوں نے بہت گہری نظر سے اپنے بیٹے کو جھکا ہوا سر دیکھا۔ وہ بھی اپنی بہو سے بھی بات کر کے آ رہے تھے، جس نے بات کرتے سمے نظریں ضرور جھکا رکھی تھیں، جو یقیناً اپنے تایا اور سسر کے دوہرے رشتے کا احترام تھا، لیکن اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا۔ ایک پل میں ان کے دل میں نے جیسے فیصلہ دے دیا اور انہوں نے دل سے رابیل کو معاف کر دیا۔ رافع میرے بیٹے، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور جتنی مختصر ہے اتنی ہی انمول بھی۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے یوں چھوٹے بڑے جھگڑوں میں ضائع کر دیں یہ زندگی۔ انہوں نے رک کر رافع کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ہمیں ملی ہے، ہم مل کر ساتھ وقت گزارنے کے لیے، مل کر بچھڑ جانے کے لیے نہیں۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ
اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ایک نظر اسے دیکھ کر بولے تم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرو، تلافی کی کوئی صورت نکالو، کیونکہ میں جانتا ہوں غلطی تم ہی سے ہوئی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مڑے اور رک گئے۔ رافع نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ بابا، ان کی آواز میں کیا تھا؟ وہ مڑ کر دیکھے بغیر جان گئے کہ رافع کے چہرے پر کیسا ملال رقم ہے۔ بابا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ قدرت کی طرف سے دی گئی برتری کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے میں نے، اور بار بار اٹھایا ہے۔ اس دن بھی یوں ہی ہوا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کے دھیمی آواز میں ساری بات منوان بابا کے گوش گزار کر دی۔ وہ ساری بات سن کر مڑے اور رافع کے سر پر دست شفقت کر دیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے میری جان، معافی مجھ سے نہیں اس سے مانگو جس کے اصل مجرم تم ہو۔ بہت مشکل سے اس نے سونیا اور امی کے بے حد اصرار پر 2-4 نوالے زہر مکار کیے تھے، پھر ٹکڑے سر گادی وہ جان بوجھ کر امی کے برابر میں کھڑے ولی سے نگاہیں چرا رہی تھی، جو معصوم ممتا کو ترسی ہوئی پیاسی اور فکر مند نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا مما سے کہو کھانا کھا لے۔ سونیا نے اچانک اسے مخاطب کر لیا۔ مما کھانا کھا لیں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ اپنے معصوم بھولے بھالے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں جانے کیا بات ہی کرے ربیع، جس نے اسے پیار نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی اور اتنے دن سے اسے اپنے پاس بھٹکتے تک نہ دیا تھا، ایک دم بے قرار ہو گئی۔ اسے اپنے سینے سے پھینچ کر بلک بلک کر روتی سونیا کو بھی رونا آنے لگا۔ امی بھی روحان سی ہو گئی۔ بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک غلش سی مٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابو کی کمی اور ان کی ناراضگی کا ملال اپنی جگہ، لیکن ولید اس کے دل کو جیسے ٹھہراؤ سا دیا تھا۔ ابو ربیع سے سخت ناراض تھے۔ انہوں نے اتنے دنوں میں ایک بار بھی ربیع کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش نہ کی تھی۔ تائی ابو کی آمد اور بات چیت نے بھی اسے کافی سہارا دیا تھا۔ تائی امی بھی ان کے ساتھ تھیں اور بہت فکر مند تھیں۔ ان کا رویہ نہ بہت سرد تھا، نہ بہت مشفق۔ ربیع کچھ سمجھ سکتی تھی کہ وہ ہر حال میں اپنے بیٹے کی حمایتی معلوم ہوتی تھیں۔ ربیع کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ اسے شاید رافع کے سوا اور کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ بھیگی بھیگی پلکیں پہنچ کر اس نے بیٹے کو گود میں لٹا لیا اور امی اور سونیا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ان سے تمام باتیں کہتی چلے گئی، رافع کی لاپرواہی، اس طرف سے بے فکری، اس کا سرد اور بیگانہ رویہ، اور پھر جس دن ولید گم ہوا اس دن اس کی دھمکی۔ امی اور سونیا کو بہت غصہ آیا۔ امی تو اس وقت رافع سے بات کرنے جانے والی تھی، لیکن اس نے سختی سے انہیں روک دیا۔ اس کے خیال میں رافع کے لیے یہی بہت تھا کہ جو وہ کر رہی تھی، اور اس کا خیال واقعی صحیح تھا۔ رافع کے لیے ربیع کی یہ بات اور حرکت ان کی توقع کے لیے بالکل خلاف اور اس کی اپنی ہمت سے بہت بڑھ کر تھی۔ وہ 3 دن اسے آفس نہیں گئے تھے اور لاکھ ہمت باندھنے کے باوجود ربیع کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکے تھے۔ یہ ان کے دل کا چور تھا جو بہت جرأت اور ہمت سے باندھے گئے ان کے تمام ارادوں کو چور چور کر کے رکھ دیتا، خاک میں ملا دیتا تھا۔ جواب طلبی کا خوف ان کے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا اور وہ قطعاً ربیع کے نیک دل اور مہربان فطرت بھلا چکے تھے، جس سے مجبور ہو کر اس نے ان سے کبھی گزرے کسی ایک لمحے کی زیادتی کا جواب طلب نہ کیا تھا۔ بس ایک نافع تھا جو اس کے آس پاس متواتر آتا رہا، لیکن گھر میں گردش کرنے والے اس گرما گرم موضوع پر کبھی کوئی بات نہیں کی، کوئی وضاحت مانگی، نہ وجوہات طلب کی، نہ کسی کو مرد الزام ٹھہرایا، نہ عدالت سجائی، نہ ہی کسی کو کٹہرے میں گھسیٹا، نہ خوف اللہ کو مارے ضمیر کا کچھ نہیں۔ بس وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتا، اس دوران زیادہ تر ولید کے ساتھ کھیل میں لگا رہتا، پھر چلا جاتا۔ بہت سے بہت ارحم رقم یا ابو کی بابت دریافت کر لیتا۔ ایک بار وہ جھنجھلا کر بولی، تم کیوں روز روز میرے پاس آتے ہو نافع؟ اور اگر آتے ہی ہو تو وہ بات کیوں نہیں کرتے جسے کرنے کے لیے آتے ہو؟ میں کوئی بات نہیں کرنے آتا، نافع کے لہجے میں حیرت بول رہی تھی۔ کیوں؟ وہ سخت ناراض دکھائی دیتی اور نافع کے انجان بننے پر تو جیسے تپ گئی تھی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ میں کیوں کروں آپ سے کوئی بات جنہیں کرنی چاہیے وہ تو آتے نہیں، اور یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہے اپنا سمجھے، جسے چاہے غیر۔ میں کسی کو غیر نہیں سمجھتی، سب کو اپنا ہی سمجھتی ہوں۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا۔ تو پھر تم نے یہ انتہائی نوبت کیوں آنے دی؟ وہ بری طرح ڈپٹ کر بولی۔
بولا، رابیل کو بھابھی کہنے کی عادت اس نے مشکل سے ڈالی تھی، اور مشکل سے ڈالی جانے والی عادتیں کتنی آسانی سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر تم سب کو اپنا سمجھتی تھی تو کسی سے کہو کیوں نہیں کیوں نہیں ڈالا اپنی پریشانی، اور کس سے کہتی نافع، سب کو اپنا سمجھتی، اس لیے کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ سب جس کی آگ میں میں پچھلے کئی سالوں سے جل رہی ہوں۔ وہ سسک اٹھی، نافع لاجواب ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی سسکیاں بھرتی رہی، پھر اس نے اپنی سر پر نافع کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ وہ ذرا دیر رک کر وہاں سے چلا گیا۔ رابیل نے سر اٹھایا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سونیا اپنے گھر اور ارحم دبئی لوٹ چکے تھے، اور اب گھر میں وقت بے وقت سناٹے بولا کرتے۔ سارا دن اس دو ہی تو افراد ہوتے، امی اور وہ ابو اور ارحم تھا ماں میں آتے تھے، یا پھر ایک وہ تھا اس کا لخت جگر، ان کے وجود کا ٹکڑا، اپنی پیاری پیاری باتوں سے سب کا جی بہلائے رکھتا۔ لیکن جیسے ہی رافع کے سیڑھیاں چڑھتے دیکھتا، بابا آگے کا نعرہ لگاتا، ان کی گود میں چڑھ جاتا، اور پھر جیسے نیچے آنے کا راستہ بھول جاتا۔ اس دن بھی یوں ہی ہوا۔ رافع کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ اسے یاد نہیں وہ کس کام کے لیے ولید کے پیچھے گئی تھی، لیکن اس نے رابیل کو صحن میں بھگا کر تھکا دیا، اور جیسے ہی وہ اس کے ہتھے چڑھا، اس نے زور سے ایک تھپڑ اس کے نازک رخسار پر دے مارا۔ پہلے تو بری طرح سہم گیا، پھر جو گلا پھاڑ کے رونا شروع کیا، تو پھر وہ چپ کراتے ہار گئی۔ لیکن ولید کی ضد پوری ہونے میں نہ آئی۔ آخر جب وہ خود ہی بھی روحانسی ہو گئی، رافع اور نافع نے اکٹھا بیرونی دروازہ سے صحن میں قدم رکھا۔ ماما نے مارا ہے، ولید نے اپنے باپا اور چاچو کو سامنے دیکھ کر توتلی زبان میں جھٹ سے شکایت جڑنے لگی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو حسب عادت رافع رابیل کی شامت بلوا چکے ہوتے، لیکن آج صورتحال مختلف تھی۔ نافع نے بڑھ کر ولید کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اب ذہن میں وہ دونوں کہیں رہ گئے تھے۔ رافع یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی پتھر کی سی ہو گئی تھی۔ اندر سے امی کی آواز آئی، پھر وہ خود سے ہی باہر آ گئی۔ انہیں صحن میں آتا دیکھ کر رابیل فوراً اندر کی طرف مڑ گئی۔ باہر سے اب بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی نے بڑے سبھاؤ سے انہیں چائے پینے کے لیے روک لیا تھا کہ بہرحال وہ اب ان کا داماد تھا، اور نہ بھی ہوتا تو کیا تھا، بھتیجے کا رشتہ تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی جڑ گیا تھا نا، یا شاید وہ خود بھی اس سے آنکھ مچولی سے تنگ آ چکی تھی، اس مسئلے کا تدارک چاہتی تھی، اور شاید رافع کے بھی یہی ارادے تھے۔ وہ کمرے میں آ کر کتنی ہی دیر رافع کو سوچتی رہی۔ آخر آج اس نے کتنے دن کے بعد رافع کو دیکھا تھا، اور وہ کتنے کمزور لگ رہے تھے۔ ایک پل کو تو اس کا جی چاہا کہ وہ بھاگ کر جائے اور اس کے سینے جا لگے۔ پتہ نہیں اتنے دن کی یہ دوری اس نے کیسے برداشت کی تھی، اور ٹوٹ پھوٹ کر عمل تو رافع کے وجود سے بھی مترشح تھا۔ دروازہ کھلا، وہ چونک گئی۔ میں ناصر صاحب کے گھر میلاد میں جا رہی ہوں۔ امی کے انداز میں اطلاع تھی۔ تمہاری تائی امی تو نہیں جائیں گی شاید؟ اچھا، دروازہ بند کر لو۔ تو امی نے رسماً اسے پوچھا کہ وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ بلاوا تو یقیناً اس کا بھی ہوگا۔ اسے ہلکا سا دکھ ہوا۔ وہ رافع کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ اوپر چلی گئے یا نہیں، میرے بارے میں کچھ بات کی یا نہیں، لیکن امی کا رویہ بہت حوصلہ شکن تھا۔ بیرونی دروازہ بند کر کے وہ واپس اپنے کمرے میں پہنچی تو دھک سی رہ گئی۔ رافع کمرے کے وسط میں کھڑے تھے اور اسی کی سمت دیکھ رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی رخ موڑ گئی، اور اب اسے ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے گھر میں اس کے اور رافع کے سوا کوئی نہیں تھا، اور ابو آفس سے واپسی پر کھانا کھا کر آرام کرتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں تھے، اور ارقم بھی واپس ہی نہیں آیا تھا۔ اگر یہ زبردستی مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جائے تو میں کیا کر لوں گی؟ الٹی سیدھی سوچیں جانے کب تک ذہن میں کلباتی رہیں، لیکن ان کا سلسلہ رافع کی آواز نے منقطع کر دیا۔ میں تم سے معافی مانگنے اور تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ تم مجھ سے کچھ کہو گی نہیں؟ وہ کتنے دن سے ان لمحات کے منتظر تھی۔ ٹوٹے بکھرے لہجے اور مشمل وجود اور مشترب اعصاب کے ہمراہ رافع بالکل اس کی خواہش کے عین مطابق اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک وہ چونکی، اور پھر اس کی اپنی کلائی میں کرنٹ سا دوڑ گیا جو رافع کے ہاتھ سے گرفت میں آ گئی تھی۔ ہم یہاں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ وہ نزدیکی کاؤچ کے سمت اشارہ کر رہے تھے۔ وہ مڑی اور چپ چاپ مذکورہ جگہ
بیٹھ گئی۔ رافع نے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ کچھ دیر خاموشی ہی ان کے درمیان بولتی رہی، پھر بالآخر رافع کو ہی زبان کھولنی پڑی۔ اس نے تو زبان بندی کی قسم کھا لی تھی، گویا میں جانتا ہوں یہ طلاق ولاق کی ضد محض تمہاری ناراضگی کا ہی ایک انداز ہے اور کچھ نہیں۔ تم دل سے تو ایسا نہیں چاہتی نا کہ میں تم مجھ سے الگ ہو جاؤ؟ دل سے تو میں کیا کچھ چاہتی تھی اور کیا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ رافع سکندر، آپ نے بھلا لحاظ ہی کب کیا؟ وہ دل میں شکوہ گناہ تھی۔ رابیل، کمرے کی گمبھیر فضا میں ان کی آواز گونجی۔ رابیل نے فقط نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پل بھر میں نگاہیں جھکا رہی۔ کتنے دن کے بعد ان ہونٹوں سے اپنا مکمل نام سنا تھا اس نے۔ کچھ بات نہیں کرو گی؟ اچھا مجھے معاف ہی کر دو، بے شک تم یہیں کھڑے رہتی ہو جب تک تمہاری مرضی ہو، جب تک تم چاہو۔ انہوں نے ایک ثانیہ رک کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ بگاڑ کی کس انتہائی پر جا کر مجھے تمہاری مرضی اور خوشی کا خیال آیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ سے چاہتا رہا ہوں کہ تمہاری خوشی کے مقدم جانو، ہاں، لیکن میں ایسا کر نہیں سکا۔ آئی ایم سوری رابیل، لیکن کچھ تو کہو۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ رافع کی بے بسی اور غماز لہجے سن رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ وہ کشن کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی رہ گئی۔ میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ رابیل خاموش تھی۔ مجھے معاف نہیں کرو گی؟ اسے دھوکہ کا سا ہوا کہ ان کا لہجہ آخر میں کچھ بھرا سا گیا ہے۔ انہوں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں ہمیشہ تمہارے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا رہا ہوں۔ مجھ کی یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے جسے ماننے میں مجھے ہمیشہ تعمر رہا ہے، لیکن آج میں پورے کھلے دل سے تمہارے سامنے اعتراف کر رہا ہوں رابیل کہ رافع سکندر تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک گہری سانس بھر کے کھڑے ہو گئے اور پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولے، پتہ نہیں تم کیوں محسوس کرتی ہو، لیکن پلیز مجھے معاف کرنے میں زیادہ دن نہیں لگانا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں۔ وہ سامنے کی طرف دیوار کو گھور رہے تھے۔ انہوں نے دیوار سے نظریں ہٹا کر رابیل کو دیکھا اور جیسے ساکت ہو گئے وہ انہی کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے، لرزاں کانپتے ہونٹوں اور کچھ کہتا ہوا چہرہ۔ رافع نے مکانگی انداز میں پینٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکال کر اپنی باہیں پھیلا دی اور وہ اتنے دن سے جیسے اسی بلاوے کے منتظر تھی، لمحے کے 1000ویں حصے میں تڑپ کر اٹھی اور ان کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ وہ کتنا وقت سسک کر روتی رہی اور رافع اسے چپ کراتے رہے۔ انہیں خود بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا تھا، ان کی اپنی آنکھوں بھی نم ہو رہی تھیں۔ تجدید وفا کا یہ بہت گداز اور انوکھا تجربہ تھا ان کے لیے۔ رابیل کے آنسو بہت دیر تک ان کا گریباں بھگوتے رہے اور سینے سے سیدھا دل میں اترتے رہے۔ جانے کتنے وقت گزرا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر رافع کی طرف دیکھا اور جھجک کر دور ہٹ گئی۔ رافع کے چہرے پر بہت دلاویز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آئندہ کبھی مجھے اس طرح اکیلے مت کیجیے گا، ورنہ میرے اعصاب جواب دے جائیں گے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ تم بھی مجھ سے وعدہ کرو آئندہ کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کرو گی، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ مجھے چھوڑنے کی بات بھی تو آپ نے ہی کی تھی نا، اور اب اتنے دنوں سے لے جانے کی جو بات کر رہا ہوں تم مان کر ہی نہیں دیتی۔ تو انہوں نے ذرا رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ سرخ نم آنکھوں کے ساتھ چہرے پہ سجی مسکراہٹ کیسے بھلا منظر پیش کر رہی تھی۔ سچ کہتا ہوں رابی، تم ایک بار میرے ساتھ چلو، میں بھول جاؤں گا کہ جدائی کے یہ منحوس لمحے کبھی ہمارے بیچ آئے تھے۔ میں ان خراب دنوں کی یادوں کو کبھی اپنے ذہن میں نہیں دہراؤں گا، جیسے زندگی میں یہ دن کبھی آئے ہی نہیں۔ بس تم ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی ہو اور رہو گی ہمیشہ۔ رابیل نے آنکھیں موند کر ان کے ہونٹوں پر سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کا اپنا دل پر پھوار کی صورت پرستے ہوئے محسوس کیا۔ پھر چلے کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ رافع نے باہر نکلنے سے پہلے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ تو یہ تھا آج کے ناول کا اینڈ، جس کا نام تھا دل پر اترا بہار کا موسم۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے پیش کیجیے گا انشاءاللہ۔ اور جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل، آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔